लग रहा है कि आपका सारा फोकस हमारे को बचाने के लिए, कहीं इसके पीछे आपका कोई पर्सनल फायदा तो नहीं है? नाजरीन, नशवा की एक लाइन आपने सुनी, आपने सारी लाइनें इस फोकस के साथ सुननी है, ये सोच के कि इसने नशवा ने किसके साथ शादी की थी, जो मर्डरर भी था और रेपिस्ट भी था। ये सुनिएगा ज़रा। जालिम का साथ में नहीं दूंगी, चाहे वो मेरे शौहर ही क्यों ना। एक और लाइन भी मुलायजा हो, सुने ज़रा इस। सर अमान है, सब तुम्हारे बात सबको पता है, और बस क्या पॉइंट डिपेंड करेगा। नाजरीन, ये वाली लाइन भी सुने, जिसने एक ऐसे बंदे से शादी की जिसका माजी ऐसा था, जो ख़ुद ये काम कर चुका। उस टाइम वो जराइम नज़र नहीं आए, उस टाइम कुछ नज़र नहीं आया। सुनिएगा ज़रा। मैं किसी को बचपन से जानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड अ मर्डरर। एक लाइन और भी सुनिएगा, फिर इसके ऊपर मैं तबसरा भी करता हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा का पहला जुर्म नहीं है, पहले भी इस तरह के जुर्म करके निकल चुका है ये। अब ये उस लड़की के हवाले से जो बात कर रही हैं, तो ख़ुद भी तो कुछ ना कुछ जानती होंगी। उस वक्त जब शादी की थी, वो माँ की वजह से या जिसकी वजह से भी, सुनिएगा ज़रा। आप फिर भी उसका साथ दे रहे हैं, आप जानते हैं कि अमार ने माहिम का रेप किया, तो हो सकता है उसका कत्ल भी उसी ने किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम सिर्फ ड्रामा का रिव्यू देते हैं। कर्ज़ जहाँ की बात करेंगे, जिसकी कल सेकंड लास्ट एपिसोड लगी थी, आज उसकी लास्ट एपिसोड लगनी है इतवार वाले दिन। इस ड्रामे को हम थ्रू आउट फॉलो करते रहे, इसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ दस्तखत पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, जो अभी शुरू हुआ है। दूसरा दस्तक हो रहा है दिल पे, अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कर्ज़ जहाँ की जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी, उसके हवाले से थोड़ा सा, इस वक्त आपको पता है कि कहानी जो है वहाँ तक पहुँच गई कि कटहरे में जो है वो अमार है, जबकि कोर्ट रूम में इस वक्त जज के सामने दो वकील खड़े हुए हैं। एक नशवा है, दूसरा बुरहान। एक जो है इस्तगासा का वकील है, दूसरा डिफेंस वकील है, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इस ड्रामे की थ्रू आउट जो अच्छी बातें थी वो करते हैं, लेकिन मुझे इसके स्क्रिप्ट के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम है। जो इस वक्त नशवा के किरदार को लेके, नशवा उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी। इस स्क्रिप्ट के हवाले से जो मुझे एतराज़ है, इसको निकाल के, इसकी डायरेक्शन बड़ी डेप्थ वाली थी और मज़ा आया देख के। और इसके अंदर जो किरदार अदा किए, ख़ास तौर पे ये ड्रामा रिवाइवल है तहज़ीन हुसैन का। जब से उन्होंने दोबारा ड्रामा में काम करना शुरू किया, सबसे ज़्यादा नोटेबल ड्रामा मेरे ख्याल में अभी तक यही है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस उनके किरदार के हिसाब से बड़ी शानदार रही। बड़े डेप्थ के साथ अदाकारी की, और जो किरदार था उसके अंदर डूब के अदाकारी की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके साथ बख्तियार का जो काम था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं थ्रू आउट बताता भी रहा हूँ आपको। उन्होंने अपने किरदार को बड़ा कंपोज होकर निभाया, कहीं पे भी आपको ओवर एक्टिंग करते हुए नज़र नहीं आए, और सही कंसीव किया किरदार को। उनके फेस एक्सप्रेशन और उनका लहजा, उनकी आवाज़, सब कुछ, उनका फुटवर्क, सब कुछ बड़ा शानदार रहा। फिर उसामा खान ने बहुत अच्छी अदाकारी की। एक आध सीन में थोड़े से वो हुए थे, अदरवाइज़ बहुत ज़बरदस्त रहे। स्कीना सम्मो, उनका एक्शन रिएक्शन बड़े ज़बरदस्त थे, बड़े शानदार थे। फैसल ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, और उसके साथ नन अदर देन नशवा लास्ट में जो है वो, उसने अपना किरदार बहुत ज़बरदस्त निभाया। जहाँ जहाँ उस बल्कि लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और किरदार भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, नशवा ने वहाँ पे अदाकारी के अंदर जिस हिसाब से इजी गोइंग, मैं यमुना ज़ैदी को कहता हूँ इजी गोइंग एक्ट्रेस हैं, आराम से कर लेती हैं हर किस्म के किरदार। मुश्किल सीन आसानी के साथ करने का मलका है उन्हें, वो उन अदाकारों में से हैं। और जो लाइट सीन है वो भी अच्छे कर लेती हैं, क्योंकि देखा यह गया है कि जो लोग मुश्किल किरदार आसानी के साथ कर सकते हैं, वो आसान किरदार समटाइम मुश्किल में डाल देते हैं। आसान सीन के अंदर, मतलब कोई लाइट सीन जो है, मुश्किल सीन तो वो कर लेते हैं, लाइट सीन में जो हल्के फुल्के से सीन होते हैं, जो बातें करने के, हल्का फुल्का मजाक करने के, वो उसमें मुश्किल में डाल देते हैं, जिनमें इमरान अशरफ और फिरदौस जमाल साहब की जो नाम है वो सर फहरिस्त है। यमुना ज़ैदी ने बहुत अच्छा काम किया। उसके साथ एक जो बेनिश का किरदार था, मुझे उस लड़की का नाम नहीं पता, लेकिन उसने इतनी ज़बरदस्त अदाकारी की, ख़ास तौर पे जो आखिरी दो किस्तें, यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड में, और जब लास्ट उससे पिछली जो प्रीवियस थी, उसमें जब उसके खामद को मार दिया जाता है, उसके बाद वो अपने बाप के घर आती है, वो जहाँ जाती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। अब आते हैं उस स्क्रिप्ट की तरफ, जिससे मुझे मसाइल है।
سب سے پہلے میں نے آپ کو کچھ لائنیں سنائی ہیں جو وہ بتاتی ہے کہ آپ ایک مرڈرر کو بچانا چاہتے ہیں، ایک ریپسٹ کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا کہتی ہے کہ بچپن سے میں اس کو جانتی ہوں عمار کو، اس کا یہ مطلب نہیں میں اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دوں، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا عمار تو پہلے سے ریپسٹ مطلب ہے برہان سر آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بدل لیا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دوں گی چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میرے جانے کا مطلب نہیں ہے، میں نے آپ کو سنایا کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دوں اس کو عمار کو۔ عمار کا پہلا جرم نہیں ہے، پہلے بھی جرم کر چکا ہے اور اس سے بہتر انسان بنا سکتے تھے اور اسے سزا دے کے اس کو بہتر انسان بنا سکتے تھے اور اسے بچا سکتے تھے، اور مطلب آئندہ آنے کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ بھی عمار کے سر پر بہت گناہ ہے، آپ لوگ چھپاتے آئے ہیں، اور پھر اور بھی اس میں کافی ساری لائن ہے۔ اب ایک ایک لائن کے اوپر تبصرہ بنتا ہے۔ آپ اسے بچپن سے جانتی ہیں، یہ آپ کہہ رہی ہیں نشوہ صاحبہ، اور آپ نے پھر بھی شادی کر لی۔ اب آپ کہیں گے دیکھنے والے کہ جناب اس نے ماں کی خوشیوں کے لیے شادی کی، کہ وہ رکشے میں بیٹھ کے، یہ سارے اتنے بڑے جو بلنڈر ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ صرف رکشے میں بیٹھ کے ایک ڈائلاگ بولنے سے حل نہیں ہو سکتے جناب۔ جو بھی رسک کا رائٹر ہے اس سے میں مخاطب ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ جناب میں نے ایک جنگ جو ہے نا اپنے آپ کو ہار کے جیتی، وہ والی جو بھی، کہ اس سے شادی کر لی اور ماں کی ادھر کروا دی اپنی وجہ سے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ انصاف پسند ہیں، آپ نے کہا کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گی چاہے میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو، اب اس وقت آگے کہہ رہی ہیں۔ لیکن اسی ظالم کو آپ نے خود دیکھا کہ ایک مہین لڑکی کو مارا، اس کا ریپ کیا یا مبینہ طور پہ مارا بھی، قتل کیا، آپ نے چپ کر کے اور اس کے اوپر چپ سادھ لی، اس کے اوپر کچھ نہیں بولی۔ تو پھر آپ کی انصاف پسندی کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیپوٹزم سے کام لیا، کہ اپنی ماں کی شادی کے چکر میں آپ نے سارا کچھ پی لیا، اس کے اوپر آپ صرف ماں کی شادی کے لیے، یعنی کہ اب بھی آپ کی کزن کا خامن فوت ہوا تو آپ نے سٹینڈ لے لیا۔ پہلے ماں کی اس کا تھا، تب آپ چپ کر کے بیٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں نیپوٹزم سامنے آتا ہے، کیونکہ مہین آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی، اس وجہ سے آپ نے سارا کچھ کیا۔ اتنی اصول پسندی جو ہے وہ آپ کی جو ڈائلاگ میں نظر آ رہی ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دوں، دے دیا آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ، معاشرے کے سامنے تو دے دیا ہے۔ ایک تو آپ نے جرم اس کا سامنے نہیں لے کے ہی دوسرے اس سے بیٹھ کے شادی کر لی۔ اب میرے سامنے یہ کوئی نہ کہے کہ ماں کی خوشیاں بچانے کے لیے، میں نے آپ کو پہلے اس کے اوپر بتا دیا کہ پھر ماہین جو تھی وہ ایک عام لڑکی تھی۔ تو پھر اسی طرح تو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ اپنے لیے انصاف پسندی ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے ڈھونڈتے ہیں، کوئی عام آدمی کے لیے آپ انصاف پسند نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو سزا اس سے بہتر انسان بنا سکتے تھے اور آپ سزا سے بچا کر شہ دے رہے، تو سزا سے تو پھر آپ دلواتی۔ آپ نے شادی، پہلے آپ کی آرگومنٹ کچھ اور تھی پہلے نشوہ صاحبہ، کہ شادی جناب اس کی ہو جائے، میں شادی کر لوں تو اس کو اچھا انسان بنا دوں گی۔ اس وقت سزا نہیں تھا، شادی ایک خوشی کی چیز ہے۔ آپ نے اس کو اس وقت سزا دے کے بہترین انسان بنانے کے بجائے، جو کل کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے آرگومنٹ کی ہے، آپ نے اب آ کے یہ کہا ہے کہ سزا دے کے بنا سکتے، اس ٹائم آپ نے شادی کر کے اس کو بنانا چاہا۔ آپ نے اپنے موقف کے اوپر یو ٹرن لیا ہے جناب۔ اور پھر ایک اور قتل بہت بڑا جرم بھی ہے جج صاحب، قتل نشوہ کورٹ میں کہتی ہے قتل بہت بڑا جرم ہے۔ تو جناب قتل بہت بڑا جرم ہے، تو آپ کو پرانے والا جرم نظر نہیں آیا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ ان کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے، جس وقت وہ برہان کہتے ہیں کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، جس طریقے سے وہ ذہنی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی جب وہ اسے ملا تھا اسد سے۔ وہ کہتے ہیں ان کی دماغی حالت پہلے بھی ٹھیک تھی، اب بھی ٹھیک ہے۔ جب پہلے بھی ٹھیک تھی اور اب بھی ٹھیک ہے، آپ اپنے شوہر کو صبح صبح ریہیبلیٹیشن کے پاس کیوں لے کے جانا چاہ رہی تھی اندر؟ وہ تو آپ کو اکیلے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ دماغی امراض کا علاج کروانے کے لیے آپ کیوں لے کے گئی تھیں جب اس کی ذہنی حالت پہلے بھی ٹھیک تھی اور اب بھی ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ جناب مطلب اس کے اندر جتنی میں نے آپ کو لائنیں سنائی ہیں نا، میں نے بتایا نا، آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، ظالم کا ساتھ نہیں دوں گی، اور پتہ نہیں میں تو اتنا جانتی ہوں کہ وہ ایک قاتل ہے، اور یہ میں کبھی بھی مجرم کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ ایک ایک لائن کے اوپر اس سے سوال بنتا ہے کہ آپ کو سب پتہ تھا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک پہلے ویلاگ دیا تھا جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ میں نے ماں کا سکھایا سبق ہے، جب اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو، یہ تو میں رشتے نبھانا میں نے ماما آپ سے سیکھا ہے۔ تو جناب
جس وقت آپ کی ماں اپنی ساس کے ساتھ اور مرے ہوئے آپ کے والد صاحب اپنے شوہر کے ساتھ وہ سارا کچھ یادوں کے ساتھ گزار رہی تھی، وہاں پہ بختیار کے ظلم بھی سہ رہی تھی، ساس کے ظلم بھی سہ رہی تھی، آپ نے وہاں سے نکال کے شادی کر دی. جب شادی کر دی فیصل صاحب کے سامنے جب وہ بول رہی ہوتی ہیں اس وقت کہتی ہیں کہ میں یہ اس طرح کا دیکھنا چاہتی تھی اپنی ماں کو، بولے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو. اور میں نے اس دن بتایا تھا کہ اب جب اپنی باری آئی ہے تو اسی جس ماں کی عادتوں اور باتوں کی مخالفت کیا کرتی تھی اپنی ماں کو کہتی ہے میں نے تو آپ سے سیکھا تھا. چلے ٹھیک ہے، رائٹر ہے جو مرضی لکھتا رہے لیکن اس کی کوئی لاجک ہونی چاہیے. یہ میں نے آپ کے سامنے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ جناب کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک سب کچھ جانتے ہوئے اس سے شادی کی، پی گئی، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی، جرم چھپا دیا. بے شک آپ کہتے ہیں کہ ماں کی خوشی کے لیے کیا تھا، تو انصاف پسند تو پھر ہر جگہ انصاف پسند ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں کی شادی کا معاملہ ہے تو انصاف پسندی ختم ہو جائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کیس ختم ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر جناب صاحب آپ نے اپنے ذاتی جو ہے مقاصد حاصل کرنے، آپ اتنی اصول پسند ہیں نشوہ صاحبہ، تو پھر جناب وہ سارا کچھ آپ کے سامنے یہ سوچنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے تھا. یہ تھی کچھ چیزیں. اور آخر میں ایک اچھی چیز اور بھی تھی جو میں نے شروع میں بتائی کچھ اچھی چیزیں، وہ تھی کیوبی کا OST. کیوبی کا OST بڑا زبردست تھا. اس کی آواز کے اندر آپ ہم سفر ڈرامہ دیکھ لیں، آپ من مائل دیکھ لیں، کیوبی کی آواز کے اندر OST کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک واحد ہے جس کو جتنی دفعہ پلے کیا جائے، جتنی دفعہ سنوایا جائے ڈرامے کے اندر بہت زبردست لگتا ہے. اور خاص طور پہ یہاں پہ جہاں اپنے اپنے کیس میں کیس کیسا تھا، کیس میں کیا ہوا، آخری کس کیسی ہوگی، اس کے اوپر بھی ہم کر لیں گے دوبارہ بات. لیکن کیس نشوہ نے کیوں لڑا اس کے خلاف، اس کے حق میں اور اس کے خلاف، یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن کیوبی کا جو گانا وہاں پہ بھی OST بہت فٹ ہوتا تھا جہاں پہ ہوا، جہاں پہ وہ اپنی دوستوں کو تیاری کر رہی ہے اپنے کیس کے لیے، پہلا کیس لڑ رہی ہے، اور جہاں پہ اسامہ خان اپنی تیاری کر رہے ہیں، وہ ساروں کو میٹنگ کر رہے ہیں، سائلنٹ سین ہے یہ، پیچھے وہ OST چل رہا ہے، وہ وہاں پہ بھی بہت زبردست تھا. تو یہ بہت زبردست یہ چیز تھی. اوور آل ایکٹنگ کا معیار مجھے بہت پسند ہے اور ڈائریکشن کا معیار بہت پسند آیا اس ڈرامے کی. اور اب آتے ہیں تھوڑی شروع ہوا ہے ایک ڈرامہ، یہ تو چلے ختم ہو رہا ہے، دستخط. ویسے ایک ڈرامہ دستک بھی ہے، اب دونوں میں فرق کرنا پڑے گا. تو دستخط نام کا ڈرامہ جو شروع ہوا ہے اس میں علی عمار یا جو بھی نام ہے جنہوں نے تن من نیل و نیل میں کام کیا تھا وہ ہیں، اور ان کے جو بنی ہوئی ہیں عمار خان ان کی بہن بنی ہوئی ہیں، عفان وحید جو ہیں وہ عمار خان کے کزن ہیں اور ان کے منگیتر بھی ہیں، شہر بانو بھی ہیں. اس میں اور کریکٹر بھی آگے جا کے آئیں گے آہستہ آہستہ. تو یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں کہ کس سمت میں جائے گا. کافی عرصے کے بعد سامنا ہوا ہے. اب بابر علی صاحب غالباً جو ہیں وہ ان کے والد ہیں عفان کے. دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا چلتا ہے ان دونوں کے درمیان میں، اور ان کو تھوڑا کمپرومائزڈ اور بزدل دکھایا ہے. بڑے عرصے کے بعد عفان وحید صاحب کا کوئی ڈرامہ میں دیکھ رہا ہوں، کم از کم پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا، غلطی دیکھا تھا شاید آخر پہ، یا پل وہ کون سا 2 پل تھا کیا تھا. تو ناظرین یہ کچھ چیزیں تھیں ڈرامہ کے حوالے سے، ہم آپ کو دوبارہ بھی بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.